15 अक्टूबर 1917 पेरिस की वो खामोश सुबह। 12 फौजी, 12 राइफलें और उनके सामने खड़ी है एक निहत्थी औरत। उसे आंखों पर पट्टी बांधने को कहा गया, उसने इनकार कर दिया। वो मुस्कुराई और अपनी मौत का इंतजार करने वाले सिपाहियों की तरफ एक फ्लाइंग किस भेजी। और फिर दुनिया की सबसे मशहूर जासूस मार दी गई। ये थी माता हरी, जिसे तारीख की सबसे खतरनाक जासूस कहा जाता है। लेकिन एक सवाल आज भी जिंदा है, आज एक सदी बाद भी जिंदा है। क्या वो वाकई एक जासूस थी या उसे सियासत की भेंट चढ़ा दिया गया, जिसे अपनी ही हुकूमत ने अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इस्तेमाल किया, या वो जिसे सिस्टम ने सिर्फ इसलिए जाया कर दिया क्योंकि वो बहुत ताकतवर हो गई थी। आप सोच रहे होंगे ये तो 100 साल पुरानी कहानी है, इसका आज की दुनिया से क्या ताल्लुक? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये खेल हुस्न, जिन्स और धोखे का ये जहरीला खेल आज भी खेला जा रहा है, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा बेरहमी, कहीं ज्यादा चालाकी और कहीं ज्यादा खतरनाक तरीकों से। माता हरी की कहानी एक सवाल पर खत्म हुई थी, लेकिन आज 100 साल बाद ये खेल इतना बदल चुका है कि माता हरी उसके सामने एक मासूम बच्ची लगती है। आज की जासूस सिर्फ अपने हुस्न को नहीं, बल्कि आपके एतमाद, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी दोस्ती और आपके सोशल मीडिया को हथियार बनाती है। और ऐसे ही खतरनाक खेल की एक झलक हमें ईरान जैसे मुल्क में भी नजर आई। आज इस वीडियो में हम सिर्फ पुरानी कहानियां ही नहीं सुनाएंगे, हम जासूसी के एवोल्यूशन के बारे में भी जानेंगे, समझेंगे कि कैसे एक डांसर के ग्लैमर से लेकर आज की साइकोलॉजिकल और डिजिटल स्पाई तक औरत का किरदार कैसे बदला और किस तरह डेडली और ज्यादा खतरनाक होता गया। ये सिर्फ चंद ख्वातीन की कहानियां नहीं, ये उस जंग की अनकही स्टोरी है जिसने सल्तनतें बनाई और सल्तनतें तबाह कर दी। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले इनकलाब को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें। बीसवीं सदी का आगाज, एक ऐसा दौर जिसमें दुनिया बदल रही थी। नई टेक्नोलॉजी, नई सोच और हाँ, जंग के नए तरीके आ रहे थे। यही वो दौर था जिसमें जासूसी का खेल भी एक नए ग्लैमरस लेकिन बहुत खतरनाक दौर में दाखिल हुआ, और उस दौर का चेहरा थी माता हरी। मलाय जबान में इसका मतलब है दिन की आंख या सूरज। लेकिन फायरिंग स्क्वाड के सामने भी मुस्कुराने वाली उस औरत की कहानी शुरू कहां से हुई और वो माता हरी बनी कैसे? इस कहानी का आगाज होता है एक टूटे हुए ख्वाब से। नेदरलैंड्स की एक आम सी लड़की मार्गरेट ज़ीले, जिसने एक अमीर फौजी से शादी की, ये सोचकर कि अब उसकी जिंदगी शहजादियों जैसी होगी, लेकिन ये शादी उसके लिए एक अजाब साबित हुई। उसका शौहर शराबी था, अय्याश और जालिम आदमी। वो उसे इंडोनेशिया लेकर गया था, जो उन दिनों डच ईस्ट इंडीज कहलाता था। वहां उसने मार्गरेट को न सिर्फ ज़हनी बल्कि जिस्मानी अजियतें भी थीं, और यहाँ तक कि उसका बच्चा भी मर गया। और बिलाखिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो पेरिस आ गई, बिल्कुल खाली हाथ। पेरिस तब भी सेंटर ऑफ द वर्ल्ड था, आर्ट, फैशन, दौलत का शहर, लेकिन सिर्फ उनके लिए जिनके पास पैसा हो। एक अकेली और तलाक याफ्ता औरत के लिए तो पेरिस एक खौफनाक जंगल था। यहाँ मार्गरेट ने क्या नहीं देखा, गुर्बत, भूख, तंगी, यहाँ तक कि जिंदा रहने के लिए उसे छोटे मोटे काम भी करना पड़े, और एक आर्टिस्ट के लिए मॉडल भी बनी। फिर एक दिन उसने फैसला कर लिया कि वो मार्गरेट की कमज़ोर और मजलूम जिंदगी हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी और एक नया रूप धारेगी, एक ऐसी पहचान बनाएगी जो उसे ताकत दे, पैसा दे और इज्जत दे। उसने अपना नाम रखा माता हरी, खुद को इंडोनेशिया के एक शहजादी के तौर पर मशहूर किया। लेकिन ये सब झूठ था, एक बहुत बड़ा लेकिन खूबसूरत झूठ।
اور پیرس اس جھوٹ پر یقین کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ کمال کی رقاصہ تھی۔ اس کی ایگزوٹک اور ایروٹک ڈانس نے پیرس کیا پورے یورپ میں آگ لگا دی۔ اس کے ہر اشارے، اس کی ہر ادا میں ایک پیغام ہوتا تھا، آئی ایم ان کنٹرول۔ وہ یورپ کی سب سے مہنگی، سب سے محبوب، سب سے مطلوب عورت بن گئی۔ ہر کوئی اسے دیکھنا چاہتا تھا، اس سے ملنا چاہتا تھا، اسے چھونا اور اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا۔ پھر اس کے تعلقات بننے لگے، فرانس ہی نہیں، جرمنی، اسپین اور ہر ملک کے طاقتور ترین مردوں سے۔ وزیر، سفیر، جنرل، بزنس مین سب اس کے قدموں میں تھے۔ وہ ان کی کمزوریاں جانتی تھی، ان کے راز جانتی تھی، وہ ان کی باتیں سنتی تھی اور شاید یاد بھی رکھتی تھی۔ اور پھر سب کچھ بدل گیا۔ پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی اور یورپ میں آگ اور خون کے دریا بہنے لگے۔ فرانس جنگ ہار رہا تھا، لاکھوں فوجی مر رہے تھے، عوام میں غصہ تھا، حکومت پر دباؤ تھا، اور ان حالات میں فرانس کی خفیہ ایجنسی کو قربانی کا ایک بکرا چاہیے تھا، ایک ایسا چہرہ جس پر وہ اپنی ناکامی کا ملبہ ڈال سکے، اور ایک ایسی کہانی کی ضرورت تھی جو عوام کا دھیان بٹا سکے۔ اور اس کی نظر پڑی ماتا ہری پر، ایک غیر ملکی عورت جو آزاد بھی تھی، امیر بھی تھی، اور جس کے تعلقات دشمن جرمن افسروں سے بھی تھے۔ وہ ایک پرفیکٹ ٹارگٹ تھی۔ اس پر الزام لگا کہ وہ ڈبل ایجنٹ ہے، یعنی وہ اتحادیوں کے ساتھ جرمنی کے لیے بھی جاسوسی کرتی ہے، اور اس نے فرانس کے جنگی راز دشمن کو بیچے ہیں۔ At the outbreak of the First World War, the government is worried about sensitive information being leaked to the enemy. ماتا ہری کو گرفتار کر لیا گیا، اس پر مقدمہ چلا، لیکن ٹرائل کا مقصد انصاف نہیں تھا، پروپیگنڈا تھا۔ پروسیکیوٹر نے اسے تاریخ کی سب سے بڑی جاسوس قرار دیا، کہا کہ اس کی وجہ سے 50,000 فرینچ فوجی مارے گئے ہیں۔ کوئی پکا ثبوت نہیں تھا، سب سنی سنائی باتیں تھیں۔ تبھی اس نے عدالت میں چیخ کر کہا، ہاں میں ایک طوائف ہوں لیکن غدار بالکل نہیں۔ لیکن کسی نے اس کی نہیں سنی۔ میڈیا نے اسے ایک بلا بنا کر پیش کیا۔ جنگ کی آگ میں جلتے، زخم چاٹتے عوام کو ایک ولن چاہیے تھا، اور ماتا ہری کو ولن بنا دیا گیا۔ اسے موت کی سزا دے دی گئی۔ آج کے ہسٹورین کہتے ہیں کہ بہت حد تک ممکن ہے کہ وہ ایک لو لیول کی جاسوس ہو، اس نے پیسوں کے لیے کچھ معلومات ادھر ادھر کی ہوں، لیکن وہ ماسٹر اسپائی نہیں تھی جس کا الزام اس پر لگایا گیا۔ تو ماتا ہری ناکام کیوں ہوئی؟ اس کی ناکامی کی اصل وجہ تھی اس کی شہرت۔ وہ بہت پرومیننٹ تھی، بہت مشہور تھی۔ اس نے جاسوسی کا پہلا اور سب سے اہم رول توڑا تھا، نیور بی نوٹسڈ، یعنی کبھی نظروں میں مت آؤ۔ وہ فنکار تو بہت اچھی تھی، لیکن جاسوس بہت بری۔ اس کی کہانی نے دنیا بھر کی سیکرٹ ایجنسیوں کو ایک بڑا سبق سکھایا، یہ کہ گلیمر خطرناک تو ہے لیکن افیکٹو بالکل نہیں، اور اصل طاقت شہرت نہیں، گمنامی ہے۔ اور اسی سبق نے جاسوسی کی دنیا میں ایک نئے اور زیادہ خطرناک دور کو جنم دیا، ایک ایسا دور جس میں چہرہ نہیں، صرف کام کی اہمیت تھی۔ ماتا ہری کی کہانی نے دنیا بھر کی سیکرٹ ایجنسیوں کو ایک بہت بڑا سبق سکھایا کہ شہرت ایک دو دھاری تلوار ہے جو اپنے چلانے والے کو ہی کاٹ سکتی ہے۔ انہوں نے سیکھا کہ اصل طاقت شہرت میں نہیں بلکہ گمنامی میں ہے، اور اسی سبق نے جاسوسی کے ایک پروفیشنل دور کا آغاز کیا۔ اور اس دور میں جاسوس پیرس کے سیلون میں نہیں، دشمن کے علاقے میں کام کرتے تھے، اور اس دور کی سب سے بڑی مثال ایک ایسی خاتون تھی جو ماتا ہری کا بالکل الٹ تھی۔ وہ گمنام تھی، اس کے پاس کوئی گلیمر نہیں تھا، بلکہ اس کی تو ایک ٹانگ بھی نہیں تھی۔ نام تھا ورجینیا ہال، ایک امریکی خاتون جس کا صرف ایک خواب تھا، امریکی فورن سروس میں شامل ہو کر ایک ڈپلومیٹ بننا۔ ذہین بہت تھی، کئی زبانیں بول سکتی تھی، لیکن اس کا ایک دشمن تھا، اس کے اپنے ملک کا سسٹم۔ امریکہ میں اس وقت فورن سروس میں عورتوں کو رکھنا پسند نہیں کیا جاتا تھا، اس لیے ورجینیا کو بار بار ریجیکٹ کیا گیا، اور پھر ترکی میں پوسٹنگ کے دوران ایک حادثے نے اس کا خواب ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ غلطی سے ورجینیا کو اپنی ہی گولی لگ گئی اور اس کی ایک ٹانگ کاٹنی پڑ گئی، اور اس کی جگہ لکڑی کی ایک بھاری مصنوعی ٹانگ لگائی گئی۔
اب تو ڈپلومیٹ بننے کا سوال ہی ختم ہو گیا، کیونکہ امریکی قانون کے مطابق کوئی بھی معذور فورن سروس میں نہیں ہوتا۔ دنیا نے اسے معذور کہہ کر سائیڈ لائن کر دیا، لیکن دنیا یہ نہیں جانتی تھی کہ ورجینیا ہال کے اندر ایک فولادی روح تھی۔ اس نے اپنی معذوری کو کمزوری نہیں، اپنی شناخت بنا لیا۔ جب دوسری جنگ عظیم ہوئی تو ورجینیا ہال لنڈن میں تھی۔ اس نے وہاں ایمبولینس چلائی اور پھر اس کی ملاقات ہو گئی برطانیہ کی ایک نئی خفیہ ایجنسی کے لوگوں سے، جس کا نام تھا اسپیشل آپریشنز ایگزیکٹوز یعنی SOE۔ چرچل کی یہ سیکرٹ آرمی، جسے منسٹری آف ان جینٹلمینلی وارفیئر بھی کہا جاتا تھا، اس کا ایک ہی کام تھا ہٹلر کے قبضے میں موجود یورپ میں جا کر تباہی مچانا، جاسوسی کرنا اور مزاحمت کرنے والوں کو آرگنائز کرنا۔ SOE کو ایسے لوگوں کی ضرورت تھی جن پر کوئی شک بھی نہ کر سکے، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو کہ یہ جاسوس ہو سکتے ہیں، اور ورجینیا ہال اس کے لیے پرفیکٹ کینڈیڈیٹ تھی۔ ایک عورت، وہ بھی معذور، وہ انویزیبل تھی، ماتا ہری کا بالکل الٹ۔ پھر ورجینیا کو ٹریننگ دی گئی اور اگست 1941 میں اسے فرانس بھیجا گیا، جس پر جرمنی کا قبضہ تھا۔ وہ پہلی خاتون ایجنٹ تھی جسے ایک لمبے مشن پر فرانس بھیجا گیا تھا، اور اس نے کون سا روپ دھارا؟ نیو یارک پوسٹ کی ایک رپورٹر کا، اور اس نے جو کیا سن کر یقین نہیں آتا۔ اس نے اکیلے فرانس کے شہر لیون میں مزاحمت کا سب سے بڑا نیٹ ورک بنا ڈالا۔ اس نے اتحادی فوج کے ان درجنوں پائلٹوں کو اسپین کے محفوظ علاقوں تک پہنچایا جن کے جہاز فرانس کے محاذ پر گر کر تباہ ہو گئے تھے۔ اس نے کئی سیف ہاؤسز بنائے جہاں بھاگنے والے فوجی اور ایجنٹ پناہ لیتے تھے۔ اس نے ہتھیاروں اور پیسے کی سپلائی چین بنائی۔ اس نے کئی فرینچ جنگجوؤں کو بھی آرگنائز کیا جو نازیوں کے خلاف کارروائیاں کرتے تھے۔ اپنی لکڑی کی ٹانگ کو اس نے کتھ برٹ کا نام دیا، کیونکہ اب وہ اس کی سب سے بڑی کمزوری نہیں بلکہ سب سے بڑی طاقت تھی۔ کتھ برٹ کا مطلب ہوتا ہے جانی پہچانی روشنی۔ وہ خفیہ ڈاکیومنٹ اور مائکرو فلمیں سب کچھ اسی میں چھپاتی تھی۔ بدنام زمانہ نازی سیکرٹ پولیس گسٹاپو پاگل ہو گئی۔ انہیں اندازہ تو تھا کہ کوئی ماسٹر اسپائی ہے جو ان کی ناک کے نیچے یہ سب کچھ کر رہا ہے، جو ان کے مخبر مار رہا ہے، ان کے فوجی غائب کر رہا ہے، لیکن وہ مل نہیں رہا۔ اور بالآخر انہیں پتہ چل گیا، وہ ایک عورت ہے جو لنگڑا کر چلتی ہے۔ نام نہیں جانتے تھے، اس لیے کہتے تھے دی لمپنگ لیڈی، یعنی لنگڑی عورت۔ گسٹاپو کا بدنام زمانہ سربراہ کلاؤس باربی، جسے لوگ دی بچر آف لیون یعنی لیون کا قصاب کہتے تھے، اس نے پورے فرانس میں لنگڑی عورت کے خلاف پوسٹر لگوا دیے، اسے اتحادیوں کی سب سے خطرناک جاسوس قرار دیا، ڈھونڈنے اور مارنے کا حکم دیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایک لنگڑی عورت کیسے انہیں ہرا سکتی ہے۔ خطرہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ ورجینیا کو لنڈن واپس آنے کا حکم دیا گیا، مگر واپسی بھی آسان نہیں تھی۔ اسے برف سے ڈھکے ہوئے خطرناک پہاڑی سلسلے پیرینیز کو پار کرنا تھا، وہ بھی پیدل، 50 میل کا سفر، درجہ حرارت مائنس میں، اور 3.5 کلو کی مصنوعی ٹانگ۔ مگر جیسا کہ ہم نے کہا، اس کا حوصلہ فولادی تھا، اس نے یہ مشکل سفر بھی طے کر لیا۔ لیکن ایک منٹ، کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، کیونکہ وہ کوئی عام عورت نہیں تھی، وہ ورجینیا ہال تھی۔ لنڈن پہنچنے کے بعد اس نے آرام کرنے کے بجائے ضد پکڑ لی، مجھے واپس بھیجا جائے۔ SOE نے انکار کر دیا، یہ بہت خطرناک ہوگا، اور تب وہ امریکہ کی نئی خفیہ ایجنسی OSS میں شامل ہو گئی، اور 1944 میں وہ ایک بار پھر فرانس میں تھی، اس بار ایک بوڑھی کسان عورت کے روپ میں۔ اس نے اپنے دانتوں کو ٹیڑھا میڑھا کروا لیا تھا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ پائے، اور پھر کام وہیں سے شروع کر دیا جہاں ختم ہوا تھا، یہاں تک کہ فرانس آزاد ہو گیا، جنگ عظیم ختم ہو گئی، اور ورجینیا کا مقصد پورا ہو گیا۔ ایک عورت جسے اپنے ملک امریکہ نے معذور کہہ کر ریجیکٹ کر دیا تھا، اسے جنگ کے بعد امریکہ کے سب سے بڑے اعزازوں میں سے ایک ملا، دی ڈسٹنگوشڈ سروس کراس، اور وہ یہ اعزاز پانے والی واحد سویلین خاتون تھی۔ ماتا ہری شہرت کے لیے جیتی تھی، ورجینیا ہال مشن کے لیے۔ ماتا ہری نے ثابت کیا کہ حسن ایک ہتھیار ہو سکتا ہے، ورجینیا نے ثابت کیا کہ گمنامی ایک زیادہ بڑا ہتھیار ہے، لیکن ایک اور قسم کی طاقت بھی ہے جو حسن اور گمنامی دونوں سے بھی زیادہ گہری اور خطرناک
ایسی طاقت جو روحانی ہے. اب ایک ایسی کہانی جو صرف دماغ کو نہیں روح کو چھوتی ہے. ایک ایسی کہانی جو خاص طور پر آپ کو، مجھے، ہم سب کو، پاکستان والوں کو، ہندوستان والوں کو ہلا کر رکھ دے گی. یہ ایک شہزادی کی کہانی ہے جو جاسوس بنی. یہ کہانی ہے نور عنایت خان کی، ٹیپو سلطان کی پڑ پوتی. جی آپ نے بالکل ٹھیک سنا، ٹیپو سلطان کا خون اس کی رگوں میں دوڑتا تھا. اس خاندان کا خون جس نے برطانوی سامراج کے خلاف عظیم جدوجہد کی. لیکن نور کی پرورش بالکل مختلف ماحول میں ہوئی. اس کے والد حضرت عنایت خان ایک عظیم صوفی بزرگ تھے. وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے مغرب میں صوفیزم کے امن اور محبت کے پیغام کو متعارف کروایا. نور ماسکو میں پیدا ہوئی، لندن اور پیرس میں پلی بڑھی. وہ ایک ٹیلنٹڈ میوزیشین تھی، ہارپ اور پیانو بجاتی تھی اور بچوں کے لیے کہانیاں لکھتی تھی. اس کی تربیت صوفیانہ اصولوں پر ہوئی تھی، نان وائلنس اور محبت. وہ ایک مکھی بھی نہیں مار سکتی تھی. لیکن پھر ہٹلر کے جرمنی نے یورپ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. جب نازیوں نے فرانس پر قبضہ کیا تو نور اور اس کا خاندان بھاگ کر برطانیہ آ گیا. اور یہی وہ وقت تھا جب اس خاموش اور صوفی مزاج لڑکی کے اندر ٹیپو سلطان کا خون جوش مارنے لگا. اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ لڑے گی. وہ ویمنز آگزیلری ایئر فورس میں شامل ہو گئی اور پھر وہاں سے اسے SOE نے بھرتی کر لیا. جی ہاں، وہی سیکرٹ ایجنسی جس کے لیے ورجینیا ہال کام کرتی تھی. یہاں نور کو وائرلیس آپریٹر کی تربیت دی گئی. اس کا کوڈ نیم تھا میڈلین. یہ اس خفیہ نیٹ ورک کا سب سے اہم، سب سے خطرناک کام تھا کیونکہ یہ تنہا کرنا ہوتا تھا. آپریٹر دشمن کے علاقے میں اکیلا ہوتا تھا. اسے ایک بھاری بھرکم ٹرانسمیٹر سیٹ لے کر مسلسل اپنی جگہ بدلنی پڑتی تھی کیونکہ جرمن ایجنسیاں منٹوں میں سگنل کا پتہ لگا کر اس جگہ چھاپا مار دیتی تھیں. سیکنڈ ورلڈ وار کے دوران میدان جنگ میں ایک وائرلیس آپریٹر کی ایوریج لائف تھی صرف 6 ہفتے. نور کے سینئرز نے اسے روکنے کی بڑی کوشش کی. وہ بہت معصوم تھی، بہت نرم مزاج کی. اس کے ہاتھ تو ٹریننگ میں بھی کانپتے تھے اور پھر اسے جھوٹ بولنا بھی نہیں آتا تھا. سب کو لگا نور فیلڈ کی بے رحم دنیا برداشت نہیں کر پائے گی. ایک افسر نے تو اس کی فائل پر صاف ریمارکس دیے، بہت جذباتی لڑکی، دماغی طور پر مضبوط نہیں، لیکن اس میں ضد بہت ہے. اور اسی ضد کی وجہ سے نور اڑ گئی. اس نے کہا میں لڑنا چاہتی ہوں. بھائی نے سمجھایا کہ یہ ہمارے صوفی اصولوں کے خلاف ہے. اس نے جواب دیا میں بھی امن چاہتی ہوں لیکن میں نہیں چاہتی کہ ہم یہ جنگ ہاریں. اور پھر جون 1943 میں اسے فرانس بھیج دیا گیا جو تب جرمنی کے قبضے میں تھا. وہ پہلی خاتون وائرلیس آپریٹر تھی جسے دشمن کے علاقے میں اتارا گیا. اور اس کی آمد کے بعد صرف 1 ہفتے میں پیرس میں SOE کا پورا نیٹ ورک پکڑ لیا گیا. کسی نے مخبری کر دی، سب جاسوس گرفتار ہو گئے اور نور اکیلی رہ گئی. اب وہ پیرس میں الائڈ فورسز کا واحد لنک تھی. اس کے پاس چانس تھا کہ واپس آ جائے. لندن سے اسے واپسی کا راستہ بھی بتایا گیا لیکن اس نے انکار کر دیا اور صرف یہ پوچھا مجھے نئے ایجنٹوں کے نام بھیجیں تاکہ نیٹ ورک دوبارہ بنا سکوں. اور پھر اگلے 3 مہینوں تک وہ کسی جن بھوت کی طرح پیرس میں اکیلی کام کرتی رہی. گسٹاپو اس کے پیچھے تھی. وہ ہر روز جگہ بدلتی، حلیہ بدلتی، بالوں کا رنگ چینج کرتی، بھوکی رہتی، سڑکوں پر سوتی لیکن اپنا کام کرتی رہتی، پیغامات بھیجتی رہتی. اس نے اہم معلومات لندن بھیجی، نئے ایجنٹوں کا انتظام کیا، نئے سیف ہاؤس بنائے اور آخر کار دھوکہ ہو گیا. اس کے ہی نیٹ ورک میں موجود ایک فرینچ غدار کی بہن نے 1 لاکھ فرانک کے بدلے اسے بیچ دیا. گسٹاپو نے نور کو گرفتار کر لیا. جرمن سیکرٹ پولیس کا اندازہ بھی یہی تھا. یہ تو بہت معصوم اور نرم مزاج کی لڑکی ہے، یہ تو 2 تھپڑوں میں ہی ٹوٹ جائے گی. لیکن انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کی رگوں میں ٹیپو سلطان کا خون تھا. نور کو 1-2 نہیں 10 مہینے تک پیرس میں گسٹاپو ہیڈ کوارٹرز میں رکھا گیا. بدترین تشدد کا نشانہ بنایا گیا. زنجیروں سے باندھا جاتا، بھوکا رکھا جاتا اور مارا پیٹا جاتا، بلکہ اتنا مارا گیا کہ اس کی شکل تک پہچاننے کے قابل نہیں رہی. لیکن اس نے زبان سے ایک لفظ نہیں نکالا، ایک نام نہیں بتایا، بلکہ اپنا اصل نام تک نہیں بتایا. یہی کہتی رہی میں میڈلین ہوں. 2 مرتبہ جیل سے بھاگنے کی کوشش بھی کی. ایک بار تو چھت پر پہنچ گئی لیکن پکڑی گئی.
नर्म मिजाज समझी जाने वाली नूर अब इतनी खतरनाक हो चुकी थी, उसे इंतहाई खतरनाक कैदी करार देकर जर्मनी की बदनाम ज़माना फोर्सहाइम जेल भेज दिया गया, जहां ज़्यादातर कैदी मर जाते थे। वहां उसे 10 महीने कैद तन्हाई में रखा गया और आखिर सितंबर 1944 में जब एलाइड फोर्सेस जर्मनी के करीब आ रही थी, उसे और 3 दूसरी खातून जासूसों को एक कंसंट्रेशन कैंप ले जाया गया, जहां 13 सितंबर की सुबह सवेरे उसे गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। एक जिंदा बच जाने वाले कैदी ने बाद में बताया कि नूर को रात भर बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया था, लेकिन जब उसे गोली मारी गई तो उसकी जबान पर आखिरी लफ्ज था लिबर्टे, यानी आज़ादी। यूं एक सूफी शहजादी ने अपनी जान कुर्बान कर दी। बाद में बरतानिया ने उसे अपना सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड जॉर्ज क्रॉस दिया और फ्रांस ने भी आला तमगे से नवाजा। आज लंदन के गोल्डन स्क्वायर में नूर इनायत खान का एक खूबसूरत मुजस्समा लगा हुआ है, जो याद दिलाता है कि बहादुरी जिस्मानी नहीं, रूहानी ताकत का नाम है। नूर इनायत खान ने जासूसी को नए डायनेमिक्स दिए। उसने साबित किया कि सबसे बड़ा हथियार ना हुस्न है ना गुमनामी, बल्कि ये अज़्म, नज़रिया और कुर्बानी का जज्बा होता है, जो किसी भी तशद्दुद और किसी भी खौफ से बड़ा होता है। माता हरी का ग्लैमर, वर्जीनिया हॉल की गुमनामी, नूर इनायत खान की कुर्बानी। जासूसी के ये 3 मुख्तलिफ नाम हमें एक ही नतीजे पर पहुंचाते हैं। औरत का सबसे बड़ा हथियार वो नहीं जो नजर आता है, बल्कि उसका एतमाद और उसका अज़्म होता है। तो आज 21वीं सदी में, इस डिजिटल दौर में, जब जंग मैदान से ज़्यादा साइबर स्पेस में हो रही है, आज की खातून जासूस कैसी नजर आती है? इसका चेहरा है कैथरीन पेरेस शकदान। उसने माता हरी की तरह ताल्लुकात बनाए, वर्जीनिया हॉल की तरह अनएक्सपेक्टेड थी और नूर इनायत खान की तरह एक आइडियोलॉजी को इस्तेमाल किया, और उसने इन तीनों हथियारों को मिलाकर एक ऐसा खतरनाक कॉकटेल तैयार किया जिसका कोई सोच भी नहीं सकता था। आइए कैथरीन की कहानी जानते हैं, जो वाकई एक फिल्म की तरह है। वो एक फ्रेंच यहूदी है जिसने एक यमनी मुसलमान से शादी की और फिर इस्लाम कबूल कर लिया, हिजाब पहनना शुरू कर दिया और ख़ुद को शिया इस्लाम और ईरानी इनकलाब की एक ज़बरदस्त हामी के तौर पर पेश किया। लगता नहीं था कि ये सब दिखावा है, क्योंकि वो एक मुकम्मल और क्रेडिबल शनाख्त नज़र आती थी। कैथरीन ने अपना होमवर्क अच्छी तरह किया। उसने ईरानी मीडिया में इन्फ्लुएंस बनाया, प्रेस, टीवी जैसे बड़े इदारे के लिए लिखना शुरू किया, आयतुल्लाह खामनाई की तारीफ में लिखा, इसराइल और मगरबी साम्राज्य के खिलाफ लिखा, और इतने ज़बरदस्त अंदाज में लिखा कि उसकी तहरीरें कहीं और नहीं, खुद आयतुल्लाह खामनाई की ऑफिशियल वेबसाइट पर पब्लिश हुई। उसने अपनी ऐसी पर्सनालिटी बनाई जो दुनिया की खतरनाक तरीन इस्टेब्लिशमेंट्स में से एक, ईरानी इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बिल्कुल सेफ और फ्रेंडली थी, और उसी आइडेंटिटी की बुनियाद पर वो ईरान की आयरन वॉल के पीछे दाखिल हो गई। एक सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार के रूप में वो ईरान के टॉप हलकों में पहुंच गई। वो कॉन्फ्रेंसों में जाती, सेमिनारों में बात करती, यहाँ तक कि साबिक़ सदर इब्राहिम रईसी से भी मिली और पासदारान इनकलाब के कई कमांडरों के इंटरव्यू भी किए। चलें, यहाँ तक तो बात समझ आती है, वो एक सहाफ़ी बनकर गई थी, और सहाफ़ी तो ये सब कर सकता है। लेकिन कैथरीन का असल खेल कुछ और था। लोग ये समझते हैं कि वो हनी ट्रैप कर रही थी, अहम लोगों को फंसा रही थी, उनके साथ करीबी ताल्लुकात बना रही थी, हालांकि हकीकत उसके बिल्कुल उलट है। इस तरह के जितने भी दावे हैं वो ज़्यादातर ईरानी गवर्नमेंट के मुखालिफ ग्रुपों ने किए हैं। उन सोशल मीडिया अकाउंट्स ने जिनका काम ही सनसनी फैलाना है, उनका मकसद कैथरीन की कहानी सुनाना है ही नहीं, वो तो ईरान की इस्टेब्लिशमेंट की किरदार कुशी करना चाहते हैं। बस ये दिखाना चाहते हैं कि देखो, ये लोग जो मजहब के ठेकेदार बनते हैं, उनके करतूत देखो। कैथरीन ने कभी अपने किसी बयान में, किसी ब्लॉग में, किसी तहरीर में कभी किसी जिनसी ताल्लुक़ का जिक्र नहीं किया। उसने हमेशा यही कहा कि उसने साइकोलॉजिकल ट्रिक्स इस्तेमाल की, अपनी सोशल स्किल्स को यूज़ किया, दोस्ती, एतमाद और नज़रियाती तौर पर हमदर्दी का जाल बिछाया, और उसका टारगेट ईरान के मर्द थे ही नहीं, उनकी बीवियां और घर की ख्वातीन थीं।
اس نے ان خواتین سے دوستی کی، ان کے گھروں تک رسائی حاصل کی، ان کی محفلوں کا حصہ بنی، ان کے ساتھ شاپنگ پر جاتی، ان کا دکھ درد سنتی، ان کی ہمراز بن گئی، اور ایسی ہی سادہ سی گپ شپ کے بیچ وہ معلومات حاصل کرتی جو موساد یا CIA کے ہزاروں ایجنٹ اربوں ڈالر خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے پتہ لگایا کہ ان کے شوہروں کے آنے جانے کے اوقات کیا ہیں، ان کا موڈ، ان کی ذاتی کمزوریاں، ان کی صحت کے مسائل کیا ہیں، ان کے بچوں کے اسکول کون سے ہیں، ان کے دوست، ان کے دشمن کون ہیں، ان کے گھروں کا نقشہ کیسا ہے، ان کا سیکیورٹی پروٹوکول، ان کے خفیہ فون نمبر کیا ہیں، یہاں تک کہ ان کی آپس کی لڑائیوں اور پولیٹیکل رائیولز کا بھی پتہ چلا لیا۔ یہ وہ معلومات ہیں جو کسی بھی قتل، اغوا یا کارروائی کے لیے بہت بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ یہ وہ معلومات ہیں جو کسی ملک کی پوری سیکیورٹی اسٹرکچر کو اندر سے کھوکھلا کر سکتی ہیں۔ اور یہ سب کرنے کے بعد 2021 میں کیتھرین اچانک ایران سے غائب ہو گئی، اور پھر اس نے ایک ایسا قدم اٹھایا جو جاسوسی کی دنیا میں بہت کم ہوتا ہے۔ اس نے ٹائمز آف اسرائیل کے بلاگ پر سارا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اس نے لکھا کہ اس کا مسلمان ہونا صرف اور صرف ایک ڈھونگ تھا، ایک کور تھا تاکہ وہ ایرانی سسٹم میں داخل ہو سکے۔ یہ ایک دھماکہ تھا، ایران میں ایک بھونچال آ گیا۔ لیکن کیا یہ کہانی 100% سچ ہے؟ دیکھیں، جاسوسی کی دنیا میں سچ اور جھوٹ ہمیشہ مکس ہوتے ہیں۔ ایران ان الزامات کو مکمل طور پر ریجیکٹ کرتا ہے، لیکن جو چیزیں سامنے ہیں اس کی ایرانی آفیشلز کے ساتھ تصویریں ہیں، اس کے شائع ہونے والے مضمون ہیں، اس سے ایران میں اس کی موجودگی ثابت ہوتی ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ضرور تھا۔ یہ بالکل وہی پیٹرن ہے جو ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے، ایک ایسی عورت کا استعمال جسے کوئی خطرہ نہیں سمجھتا، اور وہی سب سے بڑا خطرہ بن کر سامنے آتی ہے، اور اس کا اندازہ جون 2025 میں اسرائیل کے حملے کے بعد سب کو کھل کر ہو چکا ہے۔ ایران میں جس طرح ہائی ویلیو ٹارگٹ ختم کیے گئے، فوج اور پاسداران انقلاب کے اہم لیڈر بلکہ نیوکلیئر سائنسدان بھی جس طرح قتل کیے گئے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایران میں جاسوسوں کا نیٹ ورک بہت گہرا ہے، اور کون جانتا ہے کہ ان میں سے کتنے کیتھرین پیریس شگدام کی معلومات کی بنیاد پر مارے گئے ہوں۔ تو ہم نے آج کیا سیکھا؟ یہ کہ جنگ کا چہرہ اب بدل چکا ہے۔ آج کی جنگ میزائلوں اور ٹینکوں سے زیادہ معلومات، نفسیات اور اعتماد کی جنگ ہے، اور اس جنگ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ کبھی کسی کو کمزور مت سمجھو، خاص کر عورت کو، جسے صدیوں سے کمزور، جذباتی اور غیر اہم سمجھا گیا، صنف نازک کہا گیا، کیونکہ جس دن اس نے اپنی اس کمزوری کو ہی اپنا ہتھیار بنا لیا، اس دن وہ دنیا کا نقشہ بدل سکتی ہے۔ کیتھرین شگدام جیسی کہانیاں ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ سب سے بڑا سیکیورٹی لیپس ہتھیاروں کی کمی نہیں، بلکہ انسانوں کے ذہنوں کو پڑھنے میں ناکامی ہے۔ یہ ماننے کی ناکامی ہے کہ آپ کا دشمن کوئی بھی روپ دھار سکتا ہے، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ کیتھرین اکیلی نہیں ہے، وہ تو بس ایک چہرہ ہے جو بے نقاب ہو گیا۔ اصل خطرہ تو وہ ان گنت چہرے ہیں جو آج بھی اس لمحے میں آپ کے میرے ارد گرد موجود ہیں، دوستوں کے روپ میں، صحافیوں اور ہمدردوں کے روپ میں، ایران ہی نہیں، شاید پاکستان میں بھی، بلکہ دنیا کے ہر ملک میں۔ کیتھرین کی کہانی کا لیسن یہ نہیں کہ عورت نے ایک ملک کو دھوکہ دیا، اس کا اصل اور خوفناک سبق یہ ہے کہ اس کا ہتھیار نہ حسن تھا، نہ دوستی، اس کا سب سے بڑا ہتھیار تھا آپ کا بھروسہ۔ اس نے ہمدردی اور اعتماد کے نام پر ایک پورے ملک کی سیکیورٹی کو ہلا کر رکھ دیا۔ تو جب اگلی بار کوئی آپ کی کہانی بہت ہمدردی سے سنے تو ایک بار سوچئے گا، وہ آپ کا درد بانٹ رہا ہے یا آپ کی کمزوری تلاش کر رہا ہے؟